आप एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान गुज़र वो आएँ और अपने खुसूसी लेक्चर से हमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पर बैठे मेहमान गिरामी और पाकिस्तान मशीन टूल फैक्ट्री के डेली वेजेस और दीगर साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज के मौके के मुनासबत से जो बात रखी गई है वो डेली वेजेस वर्कर्स, इनकी कानूनी हैसियत क्या है। असल में कुछ जैसे सोमरो साहब ने फरमाया और जनरल सेक्रेटरी साहब ने फरमाया क़वानीन के हवाले से, कुछ दोस्त कहते हैं कि दो किस्म के क़वानीन हैं, कुछ दोस्त कहते हैं कि काले क़वानीन हैं। हकीकत ये है कि कानून बिल्कुल क्लियर है और ये बात आज से क्लियर नहीं है, 1968 से क्लियर है। जब स्टैंडिंग ऑर्डर्स ऑर्डिनेंस जो है 1968 अमल में आया था, उस वक्त से क्लियर है कि जो डिफिनेशन है वर्कर का, परमानेंट वर्कर का, वो डिफिनेशन जो है वो जॉब ओरिएंटेड डिफिनेशन है। वो बेस करता है नेचर ऑफ जॉब पर। नेचर ऑफ जॉब अगर परमानेंट है तो उस पर काम करने वाला कामगार, मजदूर जो है वो परमानेंट कहलाएगा और वो परमानेंट है। नेचर ऑफ जॉब अगर टेम्परेरी है तो उस पर काम करने वाला मजदूर जो है टेम्परेरी कहलाएगा। यहाँ सवाल ये है कि परमानेंट नेचर ऑफ जॉब जो है कौन सा है। कानून ने डिफ़ाइन किया है कि परमानेंट नेचर ऑफ जॉब वो है जो 9 महीने से ज़्यादा जारी रह सके, वो जॉब परमानेंट नेचर ऑफ जॉब है। और उस पर काम करने वाला मजदूर जो है वो परमानेंट है। ये जो 89 डेज़ वाली बात है कि 89 डेज़ के बाद जो है 2 दिन का जो है या 1 दिन का जो है ब्रेक दे के फिर उसको जो है दोबारा हायर किया जाता है कि जनाब आप जो है टेम्परेरी वर्कर है या आप डेली वेजेस वर्कर है। ये मामला आज से कई साल पहले जो है रिजॉल्व हो चुके हैं। नंबर ऑफ केसेस है पाकिस्तान स्टील मिल के, स्पेशली पाकिस्तान स्टील मिल के, जिस पर हमारे आला अदलिया ने ये होल्ड किया है कि ये जो 89 डेज़ का गैप देके 89 डेज़ के बाद 1 या 2 दिन का गैप देके दोबारा हायर करते हैं और उनको डेली वेजेस वर्कर या टेम्परेरी वर्कर कहा जाता है। दर हकीकत ये वर्कर का इस्तेसाल है और हमारे दस्तूर पाकिस्तान में जो है इस्तेसाल की हर किस्म ममनू है। इस पर कई जजमेंट है पाकिस्तान स्टील मिल के हवाले से, हमारे सिंध के हाई कोर्ट्स के जजमेंट है, हमारे सिंध के लेबर अपीलेट ट्राइब्यूनल्स के जजमेंट है। वो जजमेंट आगे गए हैं, सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं और उन्हें आप होल्ड किए हैं। इसके बाद ये कहना डेली वेजेस, डेली वेजेस का मामला भी हल हो चुका है। देखिए ये जो डेली वेजेस है ये एक्चुअली मोड ऑफ पेमेंट है। वर्कर जो है आवरली रेटेड वर्कर हो सकते हैं, डेली रेटेड वर्कर हो सकते हैं, वीकली रेटेड वर्कर हो सकते हैं, फोर्टनाइटली जो है वर्कर हो सकते हैं और मैक्सिमम जो है मंथली रेटेड वर्कर होते हैं। लेकिन ये जो रेट है, फिक्सेशन ऑफ रेट, वो दिन के हिसाब से हो, घंटे के हिसाब से हो, हफ्ते के हिसाब से हो, 15 दिन के हिसाब से हो या महीने के हिसाब से तनख्वाह हो, इसका जो है वर्कर के कैटेगरी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वर्कर के कैटेगरी का ताल्लुक़ नेचर ऑफ जॉब से। नेचर ऑफ जॉब अगर परमानेंट है तो वर्कर काम करने वाला, भले उनको जो है डेली पेमेंट किया जा रहा हो, वो परमानेंट कहलाएगा, वो डेली वेजेस नहीं कहलाएगा। और इसका फैसला यूबीएल के केस में हमारे सिंध हाई कोर्ट में एमएल शाहनी साहब जब जज साहब थे, उन्होंने ये जजमेंट दिया था
اور انہوں نے اسی کو ڈیفائن کیا. تو پاکستان مشین ٹول فیکٹری میں ڈیلی ویجز ورکر، ڈیلی ویجز وہ کہلاتا ہے کہ جس نے جو صبح کام پہ آیا، شام تک اس نے کام کیا اور اس کو جو ہے اس دن کی تنخواہ دی گئی، فارغ ہو گیا، وہ ڈیلی ویجز کہلاتا ہے. لیکن ایک ورکر جس کی تنخواہ جو ہے اس کو مہینے کے بعد ملتا ہے، وہ ڈیلی ویجز نہیں کہلاتا ہے، وہ منتھلی ریٹڈ ورکر کہلاتا ہے. بھلے اس کی تنخواہ کا جو حساب ہے وہ 600 روپے کے حساب سے ہو یا 500 روپے کے حساب سے ہو، لیکن وہ ڈیلی ویجز نہیں کہلائے گا، وہ منتھلی ویجز کہلائے گا. تو یہ کہنا کہ جناب یہاں جو ہے قانون جو ہے اس طرح کا بنایا گیا ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے ان ورکرز کا استحصال ہو رہا ہے، ان کا استحصال قانون کی وجہ سے نہیں ہو رہا. ان کا استحصال جو ہے ان کی اپنی سستی کی وجہ سے ہو رہا ہے. ان کا استحصال جو ہے ان کے یونین کے نمائندوں کی سستی کی وجہ سے ہو رہا ہے. کہ ٹھیک ہے اگر مینجمنٹ ان کی بات نہیں مان رہی ہے، اور جیسے سومرو صاحب نے بتایا کہ اسلام آباد میں 1 مہینہ 14 دن جو ہے وہ وہاں رہ کے آئے، اور سارے جو ہے وزیروں کی منت ہے کہ انہوں نے بات نہیں مانی، وہ بات نہیں مانیں گے. ان کو چاہیے تھا کہ یہ اپنی CBI کی طرف سے جا کے ہائی کورٹ میں ریٹ فائل کرتے اور ان کے رائٹ کو جو ہے انفورس کرتے اور بتاتے مینجمنٹ کو کہ جناب ان کے ساتھ یہ زیادتی کیوں ہو رہی ہے. میں آپ کو بتا دوں، اکرام باری کا کیس ہے نیشنل بینک کا، بڑا مشہور کیس ہے. ان کو بھی ڈیلی ویجز ورکر کہتے تھے اور وہ بھی 17 اور 16 سال کے تھے. ان کے معاملات سپریم کورٹ تک گئے. بڑا مشہور کیس ہے اکرام باری کا، اور سپریم کورٹ نے جو ہے اس میں اپنا ججمنٹ دیا ہے. انہوں نے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ یہ استحصال ہے ورکر کا، کہ آپ 3 مہینے کے لیے رکھتے ہیں اور 2 دن پہلے ان کو نکال لیتے ہیں، پھر ان کو کہتے ہیں کہ یہ ڈیلی ویجز ورکر ہے. یہ ڈیلی ویجز ورکر نہیں ہے، یہ پرماننٹ ورکر ہے. اور اس میں انہوں نے ہمارے دستور پاکستان کے وہ آرٹیکلز جو ہے کوٹ کیے ہیں جس کا تعلق جو ہے ورکرز کے استحصال سے کہ استحصال کی ہر شکل جو ہے ممنوع ہے. یہ بھی استحصال کی ایک شکل ہے جو کہ باقاعدہ جو ہے حکومتی اداروں کی طرف سے ہیں. تو یہ ورکر جو ہے یہ سارے کے سارے پرماننٹ ہیں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ پرماننٹ ورکر جو ہے، جیسے یہ حمایتی صاحب نے بتایا، ان کی 34 سال سروس بنتی ہے، 85 سے لے کے 2019 تک. 34 سال کے بعد جو ہے اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹنا چاہیے. گریجویٹی ان کا رائٹ ہے. گریجویٹی جو ہے، جو ہمارے اسٹینڈنگ آرڈر میں دیا ہوا ہے، یہ ان کا رائٹ ہے. ہر سال پر 1 مہینے کی پوری تنخواہ، اور جو چھٹیاں ہیں قانون میں جو اسٹیچوٹری لیوز ہے وہ بھی ان کا رائٹ ہے. اگر مینجمنٹ نہیں دے رہی ہے تو اس کو انفورس کرنے کے لیے جائے. یہ ورکر خود اپنے آپ کو ڈیلی ویجز ورکر کہتے ہیں ہم ٹیمپریری ورکر ہیں. اس کا بڑا جو ہے لوگوں نے ان کو بڑا سمجھایا کہ جناب آپ انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، آپ مرغا نہیں ہیں. نہیں میں مرغا ہوں. اس کو لے گئے ایک سائیکالوجسٹ کے پاس. سائیکالوجسٹ نے اس کا ٹریٹمنٹ شروع کیا. وہ ان کو ذہنی طور پر تیار کرتے تھے کہ جناب دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. تمام انسانوں میں جو ہے یہ اشرف ہے. اس کو سوچ بوجھ دی ہے. اس کے پاس جو ہے اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتیں ہیں. 2 آنکھیں ہیں سوچنے کے لیے، اس کے پاس دماغ ہے، 2 ہاتھ دیے ہوئے، اور تمام نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی. اور آپ بھی ایسے ہی جو ہے ایک انسان ہے. یہ سب کچھ جو ہے وہ ایڈمٹ کرتا تھا کہ یس یہ ساری چیزیں ہیں میرے پاس، آنکھیں بھی ہے، ہاتھ بھی ہے، ذہن بھی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی ہے. لیکن آخر میں پھر بھی وہ کہتا تھا نہیں لیکن یہ سب کچھ ہے، لیکن میں مرغا تو ہوں نا. آپ کہاں سے مرغا ہے؟ آپ انسان ہیں. میں کہتا ہوں کہ یہ جو ڈیلی ویجز ورکر ہے یہ پرماننٹ ورکر ہے.
یہ پرماننٹ ورکر ہے، یہ اپنے آپ کو ڈیلی ویجز ورکر نہ کہیں، یہ اپنے آپ کو کانٹریکٹ ورکر نہ کہیں۔ کانٹریکٹ ورکر کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ کانٹریکٹ ورکر کی ڈیفینیشن ہمارے لیبر لاز میں جو دی ہوئی ہے، کانٹریکٹ ورکر وہ ہے جو پیس ریٹ پر کام کرتے ہیں، جو پیس ریٹ پر ایک مخصوص پیریڈ کے لیے کام کرتا ہے۔ آپ کے یہاں اسی طرح جو ہے ابھی سومرو صاحب نے جو ایکسپورٹ پروسیسنگ زون کی بات کی، ایکسپورٹ پروسیسنگ زون جو ہے یہ 1980 میں بنا ہے اور 1982 میں جو ہے اس کی اتھارٹی جو ہے بنی ہے تھرو آرڈیننس، ایکسپورٹ پروسیسنگ زون اتھارٹی 1982۔ اس میں ایک سیکشن 25 ہے، سیکشن 25 کے تحت جو ہے 9 بڑے بڑے لیبر لاز کو جو ہے وہاں سے ایگزمپٹ کر دیا کہ اس پہ جو ہے اسٹینڈنگ آرڈر نہیں لگے گا، اس پہ IRO نہیں لگے گا، اس پر پیمنٹ آف ویجز نہیں لگے گا، یعنی جتنے تقریباً یہ ٹوٹل 9 لیبر لاز ہے جس کو یہاں سے ایگزمپٹ کیا ہے۔ اور یہ زون جو ہے یہ صرف یہاں کراچی میں نہیں ہے، یہ زون جو ہے 2 زون پنجاب میں ہے، ایک KPK میں ہے، ایک بلوچستان میں ہے، اور سب سے بڑا زون جو ہے یہاں کراچی میں ہے اور اس کا ہیڈ آفس بھی کراچی میں ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ آج تک وہاں کے جو ملازمین تھے وہ اپنے حقوق سے محروم تھے۔ میرے پاس زون کے کیس جو ہے آج سے تقریباً کوئی 6-7 سال پہلے آئے اور میں ان کو لے گیا کورٹ۔ میرے بات یہ ہے کہ کوئی آیا ہے میرے پاس یا کسی بھی وکیل کے پاس آیا ہے اور وہ گئے ہیں کورٹ، اور کورٹ سے جو ہے اس کو انہوں نے نل اینڈ وائڈ قرار دلوایا ہے۔ اسی طرح جو ہے آپ لوگوں کے بھی کوئی 6 یا 9 مہینے ہو گئے اور ہائی کورٹ میں ہم نے پٹیشن فائل کی ہے۔ پٹیشن میں سب سے پہلا جو رکاوٹ تھا وہ یہ تھا کہ جناب وہ کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ تو پبلک سیکٹر جو ہے کمپنی ہے، پاکستان مشین ٹول فیکٹری پبلک آدمین کی پرماننٹ، اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے ہم نے کہ جناب اس آرڈیننس کو جو ہے یہاں بہت سارے اداروں میں تو اس کو امپلیمنٹ کیا گیا، لیکن اس ادارے کے ملازمین ہیں جو رولنگ اسٹون بنے ہوئے ہیں، کبھی ایک منسٹری کے پاس بھاگ دو، کبھی ایک آفیسر کے پاس بھاگ دو، کبھی دوسرے جو ہے آفیسر کے پاس بھاگ دو، اور آج تک جو ہے ان کے معاملے کو جو ہے کسی نے جو ہے سنجیدگی سے نہیں لیا ہے۔ لہٰذا یہ جو نوٹیفیکیشن ہے 2018 کا پرائم منسٹر کا جو ہے 2008 کا پرائم منسٹر کا ایشو نوٹیفیکیشن ہے، اس نوٹیفیکیشن کو جو ہے امپلیمنٹ کر کے جو ہے ہمیں دے، یا آخر انہوں نے جو ہے کیا قصور کیا ہے کہ ان کے کیس میں جو ہے یہ نوٹیفیکیشن امپلیمنٹ نہیں ہو رہا ہے، جبکہ باقی ملازمین کے کیس میں جو ہے امپلیمنٹ ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ یہ بھی امپلیمنٹ ہو جائے۔ دیر سویر جو ہے کورٹ کے معاملات میں لگتے ہیں، لیکن جیسے ان ورکروں کا اتحاد اور اتفاق جو ہے رہے اور ان ورکروں کی دعائیں رہیں، تو انشاءاللہ میں اللہ کے فضل و کرم سے اس نوٹیفیکیشن کو امپلیمنٹ کرا کے جو ہے چھوڑوں گا۔ یہ لوگ جو ہے یہ پرماننٹ ہے اور ان کو اس نوٹیفیکیشن کے جو بینیفٹس ہیں وہ ان کو دیے گئے۔ باقی یہ ورکر کی جو ڈیفینیشن ہے اس پہ یہ سارے کے سارے لوگ جو ہے پرماننٹ نیچر آف جاب پہ کام کرتے ہیں، اور پرماننٹ نیچر آف جاب پر کام کرنے والے سارے ورکر پرماننٹ ہیں۔ ایک نہیں 10-20 ججمنٹس ہے سپریم کورٹ کے، قانون بالکل کلیئر ہے، صرف بات امپلیمنٹیشن کی ہے۔ یہ بات درست ہے کہ عدلیہ سے لوگوں کے بڑے شکایات ہیں، اور وہ بالکل وجہ ہے کہ ہمارے ہاں سسٹم جو ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ اس میں بہت لتھارجی ہے، یعنی سستیاں ہیں، اس میں سکمیں ہیں، لیکن بالآخر انشاءاللہ ریٹائر ہونے والے تمام ساتھیوں کو اپنی حمایت کا جو ہے پورا جو ہے ان کے ساتھ میری ہمدردی ہے، اور میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اگر وہ ان کو ڈیوز پے نہ کرے اس گراؤنڈ پر کہ یہ ڈیلی ویجز یا ٹیمپریری یا کانٹریکٹ ورکر ہے، تو یہ اپنی گریجویٹی کے لیے جو ہے متعلقہ فورم پر جائے
اور کوشش کریں. انسان کوشش کرتا ہے, اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا پھل دیتا ہے. آپ اپنی کوشش کریں, اللہ تعالیٰ آپ کو پھل دے گا. باقی جو جوان ہیں جو کام کر رہے ہیں اس وقت, ان کے لیے جو ہے ہماری کوشش جاری رہے گی. اور میں تمام دوستوں کا جو ہے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے سکون سے سنا, اور انشاءاللہ میں حاضر ہوں. علی اختر صاحب میں حاضر ہوں, جیسے بھی انشاءاللہ ہوگا. السلام.